सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। JIT की तारीख जो है वो सबके सामने है। ये व्हाट्सएप से शुरू होती है या उससे पहले से शुरू होती है, अभी तक चल रही है। कौम जो है वो माशाअल्लाह किसी और तरफ देख जा रही है, JIT किसी और तरफ जा रही है। ये क्या एहतसाब है भाई, ये तो मजाक है। अस्सलाम वालेकुम। यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। 5 जुलाई को जो है बहुत अहम सियासी डेवलपमेंट है। वैसे तो मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है। आज कल और परसों जो प्रोग्राम है हमारा उसमें हम काफ़ी चीज़ें हम कवर करेंगे, लेकिन आज जो है मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम 5 जुलाई में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पेश होने जा रही हैं। इस वक्त इत्तलात हैं कि वो लंदन में हैं। अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ कि वो कब पहुँच रही हैं मुल्क हाज़िर होने के लिए। JIT में उनको बुलाया गया है, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है। एक बहुत अहम फैसला कुन मरहले में JIT पेशियाँ जो हैं वो दाखिल हो चुकी हैं। एक आइडिया अगर मैं आपको दूं कि कितनी एक्साइटमेंट है कि वो लोग जो पैनामा केस के कागजात और पेपर जिन लोगों ने लीक किए हैं दुनिया भर में, वो सहाफ़ी जो जर्मन सहाफ़ी हैं, ये अगर स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं प्रोड्यूसर साहब, ये बास्टियन ओबरमायर और फ्रेडरिक ओबरमायर, ये इनकी ट्वीट्स हैं। बास्टियन ओबरमायर जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं। वो कहते हैं वी आर हैप्पी टू चेक हर स्टेटमेंट, हम बड़े खुश हैं कि मरियम नवाज़ की स्टेटमेंट देखें। दूसरा जो है फ्रेडरिक ओबरमायर, वो कहते हैं gonna be interesting, going to be interesting, कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं जब पेश होंगी तो वो क्या बात करेंगी, क्या कहने आएंगी। तो बहुत एक्साइटमेंट है। अच्छा, ये तो बाहर है, यानी बाहर एक्साइटमेंट है, और जो अंदर है मुल्क के वो मोहतरमा माइज़ा हमीद साहिबा ने जो है और एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। उन्होंने ये अब ऑब्जेक्शन उठा दिया कि ये ऑल मेल JIT में एक खातून को बुलाना कोई मेल मेंबर की गैर मौजूदगी में क्या मुनासिब बात है। बड़ी सीरियस यानी कि बात उन्होंने उठा दी है। फिर जान अचकज़ई साहब हैं नून लीग के, वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शरीफ ख़ानदान की जो है जारी है। इस समन जो अब हुआ है मरीम नवाज़ का, इससे साबित होता है कि विक्टिम तो मुल्क के बाहर मुल्क के अंदर जो है बहुत एक्साइटमेंट है। नईम उल हक साहब जो है उन्होंने भी ट्वीट की है। वो कहते हैं कि मरियम के बाद जो है मोहतरमा बेगम कुलसूम साहिबा को भी बुलाना चाहिए, चौधरी निसार को भी बुलाना चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार साहब ने ये स्टेटमेंट दे चुके हैं पहले कि ये 90s में, अर्ली 90s में फ्लैट जो है लंदन के ख़रीदे गए थे। तो बहुत ही सीरियस सिचुएशन में ये दाखिल हो गया। लेकिन जो हमारा इसमें बहुत सारे पहलू हैं, इसमें लीगल कानूनी, एक प्रोग्राम कवर नहीं कर सकता इस पर। लेकिन जिस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ आज वो ये है कि 5 जुलाई को जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा पेश होंगी तो उनका जो सियासी कैरियर है, बहुत ड्रामेटिक बात है ये कहने वाली, लेकिन ये फैक्ट है कि इंटरेस्ट इसी में है कि उनका जो सियासी कैरियर है उसका दरवाज़ा बंद होगा या उस सियासी कैरियर को नई तवानाई मिलेगी इस पेशी के बाद। तो उस पर बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जो कि बानियों में से उनका शुमार होता है, ज़फ़र शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे लिए। और मेरे साथ इसी पार्टी के जो एक नया खून है, मैं तो बल्कि कहूँगा जो मीडिया सेल और मोहतरमा मरियम नवाज़, उन्होंने जो नई एक जहत एक दी है पार्टी को, उसके साथ उस ज़मीन में काम करने वाले जान अचकज़ई साहब हैं। तो आपका भी शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला है। मुझे पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर नौमान वज़ीर साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। और लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा महर तारड़ साहिबा, जो कि कॉलमिस्ट हैं, मुसन्निफ़ा हैं, ऑथर हैं बुक्स की, और एक वक्त में बहुत मारूफ जर्नलिस्ट अभी भी हैं, रह चुकी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। शाह साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि ये इस वक्त जो अब ये विक्टिमाइजेशन बाकी है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को बुलाया जा रहा है, उनसे स्टेटमेंट ली जा रही है। नहीं कुरैश साहब, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब एक ऑनेस्ट होना चाहिए ओपिनियन देते हुए भी, ये विक्टिमाइजेशन नहीं है, ये एक इंक्वायरी है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है, ये एक प्रोब है एक ऐसे मसले का जो मसला इंटरनेशनल से सीन पर उठा
اس میں پاکستان کی آپ کو نہیں لگ رہا کہ وکٹمائزیشن No, this is not victimization. کیونکہ شاہ صاحب وہ جو کورٹ کا ورڈکٹ تھا ہاں اس میں محترمہ مریم نواز کا نام نہیں تھا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں آ رہا ہوں ادھر بھی, میں سمجھتا ہوں, ہم سنتے ہیں روز یہ صحیح ہے. ان کا نام نہیں تھا, لیکن ان کے ورڈکٹ میں کہیں یہ منع بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے 3 نام جو ہے اسپیسیفائی کیے, بالکل, اور یہ نام اس سے پہلے جب 126 ڈیز سپریم کورٹ نے جب کنکلیوژنس لیا اس پر, وہاں پر بھی ذکر ہوتا رہا محترمہ مریم بی بی کا, اور پالیٹیشینز کے ذکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان کو اکیلے بلانا, جیسے کہ مائزہ حمید صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اکیلا بلانا, کوئی میل ممبر فیملی کا ساتھ نہیں ہے, تو کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے. مطلب ہے جب فیمیل پر, اور یہ تو بہت ٹیلنٹڈ خاتون ہے, بہت ٹیلنٹڈ لڑکی ہے یہ. میں تو بڑا آج سے 4-5 سال پہلے کہہ چکا ہوں کہ نیکسٹ ایمرج کر رہی ہے یہ بطور ایک نیشنل لیڈر کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے. یہ اتنی اندھیر کوئی ایسی وہ نہیں ہے. میں آگے یہ بھی حل کر دوں کہ اس میں وہ جب خاتون جب پالیٹکس میں آتی ہے, اور پھر اس قسم کی دلیر لڑکی جب پالیٹکس میں آتی ہے, وہ پھر لڑکی نہیں رہتی, وہ پھر میل ہے. مور دین کئی میل سے بھی وہ زیادہ جو ہے ڈومینیٹنگ ہے اور اس میں. لیکن یہ بھی ہے, سنا میں نے کہ جو جے آئی ٹی ہے وہ وہاں پر کوئی اپنے سرکاری جو لیڈیز ہیں, فیمیل جو ہیں, 1 یا 2 جو ہیں, لا آرڈر کے حوالے سے یا کسی حوالے سے وہ موجود ہوگی. کوئی ایسی بات نہیں. اچھا جان صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور پشاور بھی میں جاؤں گا, لیکن پہلے کیونکہ مہر ترر صاحبہ موجود ہیں, میں ذرا ایک فیمیل پرسپیکٹو, یعنی کہ میں آپ کا بھی لے لوں مہر صاحبہ, کیونکہ مائزہ حمید صاحبہ جو ہیں وہ بھی ایک ینگ پولیٹیشین ہے اور ایک بڑی ٹیلنٹڈ پولیٹیشین ہے, اور جب وہ یہ بات کہیں کہ ایسے ان کو بلانا اور بغیر کوئی میل ممبر کے نہ ہونا, یہ بڑی سیریس چیز ہے. مطلب ہمارے جیسے معاشرے کے اندر اس طرح کی بات اٹھا دینا. تو جب آپ نے یہ بات سنی مائزہ حمید صاحبہ کی, ان کی ٹویٹ تھی بیسیکلی یہ, تو what was your reaction? احمد, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فار انسٹنس کسی انڈر ایج میل یا فیمیل کو عدالت میں بلایا جائے تو پھر تو کسی کا کسی قسم کا آبجیکشن اٹھانا بنتا بھی ہے. یہاں پہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے فیمیل جو کہ اپنا 40s میں ہے, جن کے بچے جوان ہیں اور وہ ایکٹیولی پالیٹکس میں ہیں. لیٹس بی آنیسٹ, مریم نواز شریف کو پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کا اور گورنمنٹ کا سپوکس پرسن سمجھا جاتا ہے. میں کیونکہ بہت سارے انٹرنیشنل جرنلسٹ کو, میڈیا ہاؤسز کو فالو کرتی ہوں, تو انہوں نے جب بھی کبھی کوئی پیغام, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پیغام باہر جاتا ہے یا باہر سے اندر آتا ہے, تو پیپل آلویز ٹیگ مریم نواز شریف. اور جب آپ پالیٹکس میں آ جاتے ہو تو اس کا نمبر 1, ایز آئی سیڈ, شی از ناٹ اے مائنر, شی از ان ہر 40s, شی ہیز گرون اپ چلڈرن. وہ بہت ساری میٹنگز ہیڈ کرتی ہیں, وہ پراپر طریقے سے. مہر, یہ جو مائزہ حمید نے جو ٹویٹ کی ہے, پھر یہ مطلب کیوں کی انہوں نے یہ بات؟ It was very, I mean, I don't want to use any harsh word, but it was very absurd of her to even go in that direction. اگر آپ ایک فیمیل کو اس طرح پروموٹ کر رہے ہیں, and more power to مریم نواز شریف, I think she is a wonderful person. وہ ان میں بہت زیادہ وہ ہے, پوٹینشیل ہے, وہ بہت زیادہ چیزوں پہ کام کر رہی ہیں. she is good for Pakistan in a number of ways. اگر وہ سامنے آتی ہیں, اگر فار انسٹنس اس وقت ہائپوتھیٹکلی, ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو کسی وجہ سے وہ ہٹ جاتے ہیں اگلے 1 سال کے لیے پرائم منسٹر کی پوسٹ سے, تو مریم نواز ان کی جگہ پہ پرائم منسٹر بنیں گی. سو پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بے نظیر بھٹو کو لٹرلی میل جیل میں رکھا گیا تھا when she was in her 20s, an unmarried woman, تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا, یہ صرف اور صرف آڈینسز کو, جو ٹی وی آڈینس ہے, جو ٹویٹر ریڈرز ہیں, اور جو عام پاکستان کے لوگ ہیں, ان کو گمراہ کرنے والی بات ہے کہ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اچھا ایک نارمل سمپل سا فائنینشیل کیس ہے, وہ لوگ عدالت میں جائیں گے, اپنے وہ ایویڈنس سامنے رکھیں گے, اس کے بعد وہ گھر آ جائیں گے. Nobody is arresting Maryam Nawaz Sharif, nobody is putting her in jail, nobody is denigrating her, it's the case. بالکل ٹھیک ہے, میں ابھی واپس آپ کے پاس آؤں گا مہر, ابھی باقی ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. بس میں کوئکلی شروع میں جو ہے تھوڑا سا ریاکشن لے لوں. سینیٹر صاحب, نعمان وزیر صاحب پشاور میں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. سینیٹر صاحب, آپ کی بھی میں ایک
فرسٹ ریاکشن آپ کا لے لوں کہ یہ والی بات اٹھانا کہ وہ خاتون ہیں ان کو نہیں بلانا چاہیے تھا اس طریقے سے, اور وہ جو میل, ہاں اچھا وہاں پہ, اچھا ٹھیک ہے چلیں جہاں وہاں پہ تھوڑا سا بھی کنیکشن کا ایشو ہے, پشاور چل بعد میں آئیں گے. آپ کیونکہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ, تو آپ مجھے پہلے بتائیں کہ آپ کی ٹویٹ سے پہلے آپ نے تو کہا تھا کہ یہ وکٹمائزیشن ہے, آپ اس پہ نہیں گئے, میں نے آپ کی ٹویٹس چیک کی, آپ نے یہ نہیں کہا کہ میل ممبر کیوں, میل کوئی نہیں ہے بلایا کیوں نہیں, لیکن آپ سے پہلے آپ سے کوئی 3 یا 4 گھنٹے پہلے ٹویٹ کی تھی محترمہ مائزہ حمید صاحبہ نے. مطلب یہ والی بات اس کو تو آپ کو پتا ہے اس پہ کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ اٹھانے کی ضرورت تھی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کیوں بلایا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کو, جب 5 ممبرز سپریم کورٹ کے بینچ نے ڈائریکٹیوز اس حوالے سے نہیں دیے. جی آئی ٹی کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ مریم نواز کو کال کرے, ایک ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب رسپونڈنٹ نمبر 1 اور حسن نواز اور حسین نواز کی بات کی ہے. دوسری بات لیکن ایک بات ہے, نہیں لیکن جہاں صاحب ایک بات ہے, انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ فرام 1 to 7 رسپونڈنٹس کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے. نہیں, کوئی ڈائریکٹو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں نہیں ہے, نام نہیں ہے سر, نہیں, اس کا رسپونڈنٹس ہے, ان کا رسپونڈنٹ نمبر ان کا نہیں ہے, انہوں نے بات نہیں کی ہے, یہ فیکٹ ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا نام کسی بھی نیب انکوائری میں نہیں ہے. رحمان ملک صاحب کی کسی بھی انکوائری جو 5 سال میں ہوئی ہے ان کا نام نہیں ہے, وہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, کوئی ان کا پبلک آفس ہولڈر نہیں. ایک جملہ اچھا, اب اس کے باوجود بھی اسے بلایا جا رہا ہے کیا ایز اے وٹنس, اور پھر بھی انہیں جو ہے کوئی سوالات نہیں بھیجا گیا. دیکھیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے خاندان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پھر کل آپ میاں صاحب کی جو والدہ محترمہ ہے ان کو بھی بلائیں گے. ابھی شرمناک بات یہ نعیم الحق صاحب نے ان کی ماں کو, مریم نواز صاحبہ کی ماں کی بات کی, کلثوم نواز صاحبہ کو بھی بلائیں. دیکھیے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا ہے. جی آئی ٹی اگر اس ایجنڈے پہ آگے جاتی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ کہ فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہے, اور کہیں کہ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا فیئر انویسٹیگیشن کا جو آئینی حق ہے وہ نہیں ہے, پھر ہم کیوں پریٹینس کر رہے ہیں کہ یہ فیئر انویسٹیگیشن ہے. اگر اس طرح متنازع جو ہے طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. ویری کوئکلی اجل صاحب, ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہے شاہ صاحب, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, نون لیگ کے بانیوں میں سے ہیں, ان کا رائے ہے کہ یہ بلانا کوئی اس میں وکٹمائزیشن نہیں, اس میں کیا برائی ہے, یہ تو جمہوریت کی تقویت کی باعث ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سپریم کورٹ کے اس 13 سوالات میں حدیبیہ پیپر ملز شامل تھا؟ یہ نہیں تھا, یہ کر رہے ہیں. کیا چودھری شوگرز مل کا جو ایشو ہے ایس سی پی کا سو کال ٹیمپری کا, وہ ایشو تھا؟ نہیں تھا. کیا انہوں نے ڈائریکٹیو پاس کی تھی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں؟ نہیں تھی. پھر یہ تمام سوالات ہمارے جو 6 آپ بلیو کرتے ہیں جیسے صاحب کہ محترمہ جو ہے وہ کلین ہے؟ دیکھیے absolutely, she is clean. تو what's wrong اگر وہ چلی جائیں؟ why the hell she is being called? اگر کوئی الزام نہیں ہے, ایف آئی آر نہیں ہے, to clear, once and for all clear ہو جائے گا. We don't need your JIT's cleanness, we are clean. بس ٹھیک ہے. اچھا ابھی ڈیٹیلز میں آتے ہیں. اجل صاحب ابھی ہم ڈیٹیلز میں آتے ہیں. میں ذرا سینیٹر صاحب کو ٹچ کر لوں پشاور میں. سینیٹر صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ, یہ جو ٹویٹ آپ اس وقت میرے ساتھ تھے, میں ایک ٹویٹ دکھا رہا تھا اسکرین پہ نعیم الحق صاحب کی. نعیم الحق صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں بلکہ محترمہ بیگم کلثوم صاحبہ جو ہیں ان کو بھی بلائے جی آئی ٹی. سوال یہاں پہ صرف یہ اٹھتا ہے کہ ایک بہت اچھی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وزیر اعظم پاکستان کی, جو کہ ہونی چاہیے. اس طرح کی ٹویٹ سے اور اس طرح کی پہلے سے بات کرنے سے کہ نہیں بیگم کلثوم کو بھی بلایا جائے, تو تاثر نہیں بنتا ایسے کہ یہ کوئی وچ ہنٹ ہو رہی ہے اور پولیٹیکل اور ذاتیات پہ ہم اتر رہے ہیں؟ مطلب اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے گریز نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں جب جی آئی ٹی کام کر رہی ہے اس کو کام کرنے دیں, آپ اس کو متنازع اگر گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے تو ہم ان کو مزید وہ نہ دیں ریزنز اور ایکسکیوزز اس طرح کے کہ ہم یہ کہہ کے نہیں کہ نہیں بیگم کلثوم کو بھی بلایا جائے. کیا خیال آپ کا؟ جیسے ابھی جان اچکزئی صاحب نے کہا نا کہ میں ایسی ہمت نہیں کر سکتا کہ سپریم کورٹ کا ایک جی آئی ٹی بنا ہوا ہے اس کو میں کہوں کہ why the hell are they calling مریم نواز. I dare not say such a thing. But on the other hand میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے نظرے میں اور عام پبلک کے نظر میں the شریف فیملی on the whole are involved into this financial corruption. وہ ساروں کے سارے چیز میں انوالوڈ ہیں. اور جے آئی ٹی جس کے اندر سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں, جس کے اندر کنسرنڈ آرگنائزیشنز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے پروفیشنل لوگ ہیں. if they feel کہ anyone is required, جیسے آج انہوں نے ایس سی سی پی کے چیئرمین کو اور ایس سی سی پی کے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے ایویڈنس دیا,
رحمان ملک صاحب آئے, باقی اور لوگوں کو بلایا. سو وائی ناٹ اینی ون ایلس فرام سم فیمیل یا میل یا جس کو بھی بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں سے, ان کا رائٹ بنتا ہے بنا کر ایک صحیح طرح انکوائری کر اس کا ایک ڈیسیجن جو امپلیمنٹیشن بینچ 3 آدمیوں کا ہے سپریم کورٹ کا, ججز کا, اس کو فارورڈ کریں, ایک رپورٹ فارورڈ کریں, وہ اس رپورٹ پر پھر ڈیسیجن لیں گے. جہاں تک آپ کا بات آتا ہے کہ مریم نواز کو بینگ اے فیمیل اس کو بلا نہیں سکتے, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے قانون میں یا آئین میں یا شریعت میں کہیں یہ لکھا ہے کہ جی ایک 6-7 آدمی بیٹھے ہوں, ادھر ایک خاتون کو بلا کر آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے ہیں. کوئی یہ ایک آدمی ایک عورت بند دروازے میں بیٹھے نہیں, اتنا لوگ بیٹھے, کیمرہ پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے. یہ کسی لاء میں کسی قانون میں کہیں نہیں لکھا. اینی میل اور فیمیل کین بی کالڈ. جیسے آج جو چیز سامنے آئی, آج جو ظفر اجازی صاحب جو ہے انہوں نے جو ریکارڈ کرایا, اس کے شریف فیملی کے اگینسٹ دیبیا پیپر مل اور چودھری شوگر مل کے بارے میں, جس کے اندر ٹیمپرنگ کی گئی ریکارڈ کے اوپر, سارا سرکاری ادارے کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی گئی آن دی اسسٹنس آف. اچھا سینیٹر صاحب, میں ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں بس ویری کوئکلی جانے سے پہلے. یہ جو باقی بات میں آپ کی سمجھ گیا, لیکن صرف یہ جو ٹویٹ تھی نعیم الحق صاحب کی کہ بیگم کلثوم کو بھی بلایا جائے, وہ آپ کی بات میں سمجھ گیا کہ کسی بھی شریف, آپ سمجھتے ہیں شریف خاندان سب انوالوڈ ہیں, کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے, لیکن اس طرح پہلے سے پری سپوز کرنا, اس میں ذاتیات پہ اترنے کا شبہ نہیں آتا؟ اس سے متنازع چیزیں بنتی ہیں اور ایکسکیوز ملتا ہے گورنمنٹ کو یہ کہنے کا کہ متنازع اس پرسنل ہمیں وکٹیمائز کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کسی پاکستانی کو, کسی کو مرد یا عورت کو آپ بلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نعیم الحق صاحب نے غلط نہیں کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط نہیں کیا نعیم الحق صاحب نے جب انہوں نے یہ ٹویٹ کی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شریف خاندان پر, شریف خاندان کے لوگ انوالوڈ ہیں, اس کے سارے بھائی انوالوڈ ہیں, اس کے والد انوالوڈ ہیں, ان کے چچا انوالوڈ ہیں, سارے اس کیس میں انوالوڈ ہیں. تو وائی ناٹ مریم نواز, وائی ناٹ کلثوم نواز, وائی ناٹ اینی ون ان دیئر فیملی. اگر ایک انکوائری کو ٹرانسپیرنٹ فیئر کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں, صحیح چیز پر پہنچنے کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ کہنا کہ کسی کو نہ بلاؤ کہ یہ بزرگ عورت ہے یا بشر عورت ہے, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, فیئر انف. میں ایک بریک لیتا ہوں, وہ واپس آتے ہیں اور ذرا کنٹینیو کرتے ہیں جو ہمارا مین کویسچن ہے کہ 5 جولائی کو جو پیشی ہے محترمہ مریم نواز شریف کی, وہ ان کے سیاسی کیریئر کو بوجھ دے گی یا ان کے سیاسی کیریئر کا دروازہ بند کرے گی؟ بہت اہم سوال ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. 5 جولائی مریم نواز کا سیاسی کیریئر کا باب بند ہوگا یا اسے نئی توانائی ملے گی؟ اس پہ ذرا ہم بات کر رہے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ جو ہے کامنٹس یہاں پہ آئے ہیں. اچھا, ہم اپنی بات تو کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن مجھے ابھی پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ قمر زمان قائرہ صاحب ہیں. السلام علیکم قائرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ قائرہ صاحب, آپ نے وقت نکالا. میں آپ سے قائرہ صاحب ایک آپ سے تجزیہ سننا چاہ رہا ہوں کہ یہ والی بات 2 باتوں پہ. ایک بات یہ ہے کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے ان کو اکیلا بلانا, جی آئی ٹی میں کوئی میل ممبر نہیں ہے اور ان کا نام بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تحقیقات کی جائیں جی آئی ٹی میں, ان کو بلانا یہ مناسب جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیشی ان کی ہونے جا رہی ہے, اس سے ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ دروازہ بند ہونے جا رہا ہے یا اس کو مزید بوسٹ ملے گی؟ دیکھیے, دروازہ بند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو فیصلہ آنے پہ پتہ چلے گا عدالت کا. اٹس ٹو ارلی ٹو سے اباؤٹ اینی تھنگ. لیکن جہاں تک تعلق اس امر کا ہے کہ وہ ایک بشر کی روایات اور اسلامی روایات اور ایک خاتون کا پیش ہونا, یاد رکھیے اس مسلم معاشرے میں ڈیلی ہزاروں کی تعداد میں خواتین عدالتوں میں پیش ہوتی ہیں, مقدمات کا سامنا کرتی ہیں. میری اپنی قائد محترمہ بینظیر بھٹو پہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ادوار میں جعلی کیسز بنائے گئے. عدالتوں سے, ملک طیوب صاحب کی عدالت سے کس نے فیصلہ کروایا تھا؟ انہوں نے فیصلے کروائے تھے. وہ عدالتوں کا سامنا کرتی رہی, وہ جیلوں میں خود رہیں, وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اپنے میاں سے ملنے ایک جیل کبھی دوسری جیل, کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت جاتی تھی. وہ بھی ایک خاتون تھی, سابق وزیر اعظم تھی. یہ تو ان کو جی آئی ٹی نے بلایا ہے. وہاں پاکستان کی جی آئی ٹی کے اندر بڑے سینئر اور سیزنڈ اور 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ مریم بی بی کوئی بہت باپردہ صاحب, ہمیں بہت احترام ہے ان کا, عزت ہے ان کی, ہر پاکستانی خاتون کی عزت ہے.
لیکن وہ بڑی پردہ خاتون نہیں ہے, وہ تو سیاسی کارکن ہے, وہ تو اپنے میڈیا ہینڈلنگ کرتی ہیں, وہ سیاسی جلسے کرتی ہیں, لہٰذا ان کے لیے وہ جو کہنا کہ جی ان کو بلایا جانا بڑا آداب کے خلاف ہے, یہ بالکل خلاف حقیقت بات ہے. یہ سوال کہ ان کو بلایا جا رہا ہے, یہ تو ان کے بڑوں کا کیا ہے, یہ تو ان کو اپنے والد صاحب سے سوال کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھیوں کو میاں محمد نوازی سے سوال کرنا چاہیے کہ ان کے اعمال کی بدولت ان کے بچوں کو آج عدالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن پروسیس میں تو جانا پڑے گا. رہی بات ان کی کہ جی ان کا نام نہیں ہے, تو ساری مسلم لیگ یہی کہتی تھی وزیر اعظم کا تو نام ہی نہیں ہے. پھر 2 جج صاحب وہاں سے تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا, باقیوں نے کہہ دیا اسی بنا کے اور تحقیقات کرا لو. مریم بی بی کا تو نام بطور بینیفیشل اونر موجود ہے, ان کا تو کیس کے اندر وکیل پیش ہوئے, ان کو تو صفائی دی گئی, لہذا ان کا تو جی آئی ٹی میں بلایا جانا بالکل ہے. اس میں ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا خیرہ صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ایک ہم ڈسکس کر رہے تھے یہاں پہ کہ یہ جو گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تو ابھی اس وقت جو ہے یہ بھی ایک آبزرویشن تھی کہ ہمارے یہ بڑا سیریس پروسیس ہے جو وزیر اعظم پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, اس سے متنازع نہ بنایا جائے اور نہ ایکسکیوزز دیے جائیں حکومت کو کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو ایک نعیم الحق صاحب کی ٹویٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ مریم نواز جا رہی ہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیگم کلثوم کو بھی بلایا جائے. تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو ثبوت چاہیے کہ یہ ذاتیات پہ جو ہے یہ بات جاری ہے ساری جو جی آئی ٹی ہے, تو یہ اس کا ثبوت یہ ہے. نعیم الحق صاحب کی ٹویٹ, انہوں نے کہا ہے کہ بیگم کلثوم ان کی ابھی تک کوئی بات کہیں نہیں ہوئی, تو ان کا نام بیچ میں گھسیڑ دینا, ڈال دینا, آپ متفق ہیں اس بات سے؟ کس کو بلایا جائے کس کو نہ بلایا جائے یہ فیصلہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جی آئی ٹی کرے گی. ان کو اپنی انویسٹیگیشن میں کس کو طلب کرنے کی, کس سے سوال کرنے کی ضرورت ہے, وہ جس کو مناسب سمجھیں گے بلا لیں گے. اس طرح کی گفتگو سے یقیناً فریق مخالف کو موقع فراہم ہوتا ہے, وہ اپنی سمپتی گین کرتا ہے. رہی بات کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, سوال یہ ہے کہ وہ تو حکمران ہیں, وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, محکمے سارے ان کے ہیں. ابھی ایس سی سی پی کے خلاف آج ہی اخبارات میں آیا ہے کہ ایس سی سی پی نے جو ریکارڈ ٹیمپر کیا ان کے کہنے پہ کیا ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر اعتراض آ گیا کہ یہ ہمارے خلاف زیادتی ہو رہی ہے, تو زیادتی کون کر رہا ہے؟ عدالت کر رہی ہے. کیونکہ میاں صاحب کے خلاف کسی انویسٹیگیشن ایجنسی نے تو کام نہیں شروع کیا. عمران خان صاحب ان کا مقدمہ لے کے ان کے خلاف ایک کیس لے کے سپریم کورٹ میں گئے ہیں. سپریم کورٹ نے ان کی بھی باتیں سنی ہیں, عمران خان صاحب کی سنی ہے, اور عمران خان صاحب کے یا ان کے مدعی کے حق میں 2 جج صاحبان نے فیصلہ دیا, 3 نے کہا فردر انویسٹیگیشن کراؤ. سپریم کورٹ کے کہنے پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ان کے خلاف اگر کوئی سازش کر رہا ہے, کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اچھا آخری چیز, ایک منٹ سنیے, کوئی انتقامی کارروائی کر رہا ہے, کوئی سازش کر رہا ہے, کوئی زیادتی کر رہا ہے, کوئی دھوس, جو کچھ کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے, تو سیدھا سپریم کورٹ کو کہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخر میں بس قاہرہ صاحب, آپ کو کوئی امکان ایسا نظر آتا ہے کہ شاید وہ پیش نہ ہوں؟ دیکھیے اس ملک کے وزیر اعظم کو پیش ہونا پڑا, ان کے بھائیوں کو پیش ہونا پڑا, چیف منسٹر کو پیش ہونا پڑا. یہ مجھے کہنا مناسب نہیں لگتا, میرا خیال ہے ایسا وقت نہیں آئے گا, ورنہ یہ سپریم کورٹ کے اندر پیش نہ ہونے یا سپریم کورٹ کے اندر اس کے انسٹرکشن کو فالو نہ کرنے کا جو اگلا سرکمسٹانسز ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ میں کسی خاتون کے لیے. ہاں اگر یہ سوال آپ مجھے کہتے ہیں کہ حسین نواز اگر پیش نہ ہو تو پھر میں جواب کچھ کر دیتا. بہت اچھا, بہت خوب, بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے. اچھا صاحب ویری کوئکلی ویسے آ رہی ہیں وہ واپس؟ کوئکلی مجھے یہ کہنے دیں کہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہے ہیں, ڈیمانڈ یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ان کی ماں بھی والدہ محترمہ بھی نہیں, میں نے نہیں کی, یہ نعیم الحق صاحب میں اشارہ کر رہا ہوں. اب ایک طرف تو اتنا آپ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کے نام پہ اس ڈرامے کو جو ہے لیجٹمیٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف خان صاحب خود جو اشتہاری ہیں, جو سپریم کورٹ سے 5 کلومیٹر, وہ جو آج ابسکاؤنڈر ہیں اور ایک سابق
صدر جو ہے وہ ابھی بھی کورٹس کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ لیگل ہپوکریسی اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا دوسری بات لیٹ می جسٹ فلیگ اٹ. رہی یہ بات کہ احتساب اگر ہو رہا ہے تو احتساب پاناما میں دوسرے نام بھی ہیں, ججز کے نام بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہے, محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے بھی ہے, رحمان ملک جوان پہ وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کی گئی ان کے نام بھی پاناما میں ہے. تو کیا جے آئی ٹی ان پہ بنی ہے؟ لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وکٹمائزیشن پاکستان کے عوام, میں یہ کہیں سے تو شروع کرے گی, میں یہ کہہ رہا ہوں شروع تو آپ سے کرے گی, ادھر ہی ختم ہوگی, کہیں سے شروع نہیں ہوگی, یہ ختم ادھر چلیں ایک لمبی بحث ہے. اچھا آ رہی ہیں وہ پیش ہونے؟ دیکھیے وہ بالکل آئیں گی, وہ پیش ہوں گی. پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف پیش ہوئے, ان کے خاندان پیش ہوئے, ان کے دادا کے قبر کی ٹرائل پاناما کے ڈرامے کے نام پہ ہوئی ہے, ان کی فیملی کے, سسرال کے, پارٹنرز کے, سب کی جو ہے یہاں پہ ٹرائل ہوئی ہے. دیکھیے جو انہوں نے جے آئی ٹی نے کہا ہے وہ پیش ہوں گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اس سے ایک چیز واضح ہو جائے گا, اس وقت پاکستان کے عوام, پی ایم ایل نون کی یوتھ, بلکہ اسلامک دنیا کی ایک خاص آڈینس جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ رہی ہے, مریم نواز صاحبہ کو دیکھ رہی ہے. اگر اس ایک نان پولیٹیکل آفس ہولڈر جے آئی ٹی میں پیش ہوتی ہے ایک باعث پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں, تو ان کا خط کھاٹ اور بڑھے گا. اور اگر عملی سیاست میں یہ قدم رکھتی ہے مریم نواز صاحبہ تو بینظیر بھٹو شہید کے بعد مسلم دنیا میں ایک پوٹینشیل لیڈر کے طور پہ دیکھی جائے گی. یہ میرا آپ رائٹ. گڈ پوائنٹ, ایکسلنٹ پوائنٹ. شاہ صاحب یہ ویسے جی مہر صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ ظفر صاحب بات کر لیں, then I can come in. پلیز گو ہیڈ. اگر آپ ان سے کچھ پوچھ رہے ہیں نہیں گو ہیڈ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس پوائنٹ جو چکزئی صاحب نے کہا؟ سب سے لوگ ایز اے پاکستانی میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ میرے ملک کے پرائم منسٹر صاحب, جبکہ پاکستان اتنے برے حالات میں کانسٹنٹلی بہت سالوں سے ہے, اور جبکہ پاکستان کے کچھ حالات جب بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کو عدالت میں جانا پڑ رہا ہے اپنی آنیسٹی اور اپنی انٹیگریٹی پروف کرنے کے لیے. اٹس اے ویری پینفل تھنگ فار آل پیٹریوٹک پاکستانیز. بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے, اور ہمیں اس کو کسی صورت کسی اینگل سے وکٹمائزیشن تو آپ تب کہتے ہیں نا اگر کسی پاکستانی آرگنائزیشن نے یہ ان پہ الزام لگایا ہوتا, یہ عمران خان ایویڈنس سامنے لائے ہوتے, یا فوج نے کیا ہوتا, یا پی 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 نے کیا ہوتا, یا کسی جن بھوت نے کیا ہوتا. یہ تو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی, انہوں نے انفارمیشن دی اور ان کے بارے میں انفارمیشن آئی. آل آئی کین سے ایز somebody جو کہ پاکستان کی پالیٹکس کو صرف ایز اے سٹیزن دیکھتی ہوں کہ انہوں نے شروع سے اس کو اتنا عجیب طریقے سے ہینڈل کیا ہے, اس کو یہ جو سارا وکٹم ہوڈ کا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لوگ ہنستے, لوگ اس بات پہ ہنستے ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل بیگم مسز نواز شریف ایز لانگ ایز وہ پالیٹکس میں نہیں ہیں, ان کو بیچ میں ان کا نام گھسیٹنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. نہیں کی ضرورت ہے. اچھا مہر ایک سیکنڈ میں نے بالکل, لیکن ایک سیکنڈ مجھے جسٹ لیٹ می کمپلیٹ. یہ جو ساری کی ساری بات کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے باقی انسٹیٹیوشنز کو اب ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے غلط ہیں, جے آئی ٹی میں جتنے لوگ ہیں وہ اگر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف باعث نہیں اور ان کی سائیڈ نہیں لے رہے اور ان کو فیور تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا مہر مجھے پشاور بھی جانا ہے, میں ذرا شاہ صاحب ویری کوئکلی آپ کی پارٹی میں جو ہے اس چیز کو کیسے دیکھے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ جو بات ہے کہ پرائم منسٹر کی بیٹی جو ہے وہ پیش ہو رہی ہیں, یہ تو جمہوریت کی تقویت کا باعث ہے اور آپ کو مطلب مزید آپ کا امیج اچھا کرتی ہے اس میں. تو اوورآل امپریشن جو ہے پارٹی میں کیا مجھے لگ رہا ہے دو رائے, کیونکہ آپ بھی دو بیٹھے ہوئے دیکھیں, وہ چکزئی صاحب جو ہیں وہ محترمہ کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ نہیں غلط ہے ان کو بلانا. آپ جو ہیں ایک سینئر رہنما نون لیگ کے, پرانا اولڈ گارڈ جسے کہیں پارٹی کا, آپ کے نظر میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ دیکھیں جو مسئلہ 100 سال سے چل رہا ہے اور بالکل فوکس ہے ایک ہی جگہ پر, رائٹلی یا رانگلی یہ مجھے نہیں پتا, یہ ابھی تک یہ ہونا ہے, فیصلہ ہونا ہے مطلب, اور وہ ہے مطلب کہ فیملی آف میاں نواز شریف اینڈ ہز فیملی. اب وہ کیا تھا کیا نہیں تھا, تو اب یہ 1.25 سال 1.5 سال ہو گیا چل رہا ہے مسئلہ, تو اس کا کسی جگہ اینڈ تو ہونا ہے. رہ گئی سیاستدان پیش ہوتے رہتے ہیں, سیاستدان نشیب و فراز دیکھتے رہتے ہیں, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, کبھی یہ کوئی اس سے کوئی کتنی پریشانی ہے نون لیگ میں, کتنی پریشانی ہے؟ نون لیگ کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا, نون لیگ کا کیا تعلق ہے پاناما سے؟ مطلب یہ گورنمنٹ ڈیفرنٹ ہے, میاں نواز شریف صاحب کا
اور پارٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. پارٹی خود بذات خود ایک پرسن ہے, مطلب جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے پاناما سے. کوئی ہے نام کسی جگہ پاکستان مسلم لیگ نون کا؟ پاکستان مسلم لیگ نون ایک الگ اینٹیٹی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کا ایک گھرانہ رائٹلی یا رانگلی, اب اس میں وہ آپ جج نہیں کر رہے. تو اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نااہل ہوتے یا کوئی بہت سخت کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس نون لیگ پہ برا اثر نہیں پڑے گا؟ اس پہ اثرات ضرور پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کا ایک صدر جو ہے, مطلب پرائم منسٹر کو تو چھوڑے نا, پارٹی کا ایک صدر ہے جو ہے, کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ ہٹ ہو جاتا ہے اس سے تو اثرات تو پڑیں گے. لیکن یہ اتنی بڑی پارٹی ہے کہ یہ ابزارب کر لے گی ایسی بات. یہ بات نہیں کہ کوئی کہتا رجال ہے, کوئی بالکل ختم ہو جائے گا کام, اسٹاپل ہو جائے گا, کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے. ایک جملے میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بہت احترام کے ساتھ شاہ صاحب میرے کولیگ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب ملک, ان کا مینڈیٹ, ان کی اہلیت کا تعین پاکستان کے عوام نے کیا ہے, اور وہ ایک پارٹی کے ہیڈ کے طور پہ جس طرح بھی اشارہ بھی کیا ہے ہوئے ہیں, اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پی ایم ایل نون ان کے ساتھ ہے, ان کے خاندان کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خاندان کو جو ہے وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم پی ایم ایل نون کی حیثیت سے ہم کنسرنڈ ہے اور ہم کے میں مشکل سوال کرنے جا رہا ہوں کہ اگر یہ نااہلی ہوتی ہے تو پارٹی نون لیگ جو ہے وہ ایک نیا صدر لے آئے گی یا پارٹی جو ہے وہ کرمبل ٹوٹ سکتی ہے. لیکن یہ بریک کی بات ہے. میں ذرا پشاور جا کے سینیٹر صاحب آپ سے ایک بہت اہم سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک بات ابھی مہر ترر صاحبہ نے کی تھی کہ انہیں تکلیف ہے ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس مشکل وقت میں, پاکستان جو ریجنل سچویشن ہے, انٹرنیشنل سچویشن ہے, اس وقت جو ہے وہ فوکس پرائم منسٹر کے جو ہے اس طرف ہے. لیکن یہ اچھی بات بھی ہے, اس سے ڈیموکریسی سٹرانگ ہوتی ہے. اچھا یہ بات جو ہے بڑی پازیٹیو بات ہے. یہ اپوزیشن کا آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے, تحریک انصاف کو, آپ لوگوں نے یہ پرسو کی کیس, آپ وزیر اعظم کا احتساب کروا رہے ہیں, یہ آپ کی پارٹی کو اسپیشلی اور آپ کے پارٹی کے صدر کو جو ہے چیئرمین کو عمران خان صاحب کو جاتا ہے. لیکن پھر وہ جو پازیٹیو بات ہے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے وزیر اعظم صاحب پیش ہوتے ہیں جی آئی ٹی میں, یا مریم نواز جو ہے وہ پیش ہوتی ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو تعریف بھی کرنی چاہیے اس چیز کی کہ ٹھیک ہے ہم سراہتے ہیں اس بات کو, اگرچہ وہ گھسیٹ کے آپ کو لایا جا رہا ہے, لیکن آپ آ رہے ہیں, آپ پیش ہو رہے ہیں, بوائیکٹ نہیں کر رہے, اس سے جمہوریت سٹرانگ ہوگی. اس طرح کی پازیٹیوٹی ہمارے پالیٹکس میں دکھائی نہیں دیتی اتنے اہم کیس میں. ایک تو پہلے آپ نے 2 پی ایم ایل این کے بٹھائے, میں ایک اپوزیشن والا بیٹھا ہوں, ذرا کائنڈلی مجھے ٹائم دیں تو میں آپ کو کلیئر کر دوں. نمبر 1 بات جو آپ کا ظفر صاحب نے کیا ہے, لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم, انہوں نے بڑی صحیح بات کی. انہوں نے کہا یہ پی ایم ایل این کا کیس ہی نہیں, یہ شریف فیملی کا کیس ہے, تو اس کو بڑا فوکس رہنا چاہیے. شریف فیملی کا کیس ہے, اور یہاں تک کہ اٹارنی جنرل شوڈ ناٹ ڈیفینڈ دیم. ان کا اپنا وکیل آنا چاہیے, ان کا اپنا پرائیویٹ کیس ہے, دے شوڈ ڈیفینڈ دیم سیلف. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جو بات کی کہ جی کلثوم نواز کی, آپ میری بات ختم نہیں کرنی دی, اس کو اس لیے نہیں وہ لاکھنے, یا میں بھی بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ آئے یہ ایویڈنس دیں. 1993 کے اندر جو لنڈن کے فلیٹس تھے, کیا یہ کس کی پراپرٹی تھی, یہ ایویڈنس چاہیے. یہ اس کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہے, اور اس کی ایویڈنس جے آئی ٹی نے بھی بلانا چاہیے, اس چیز کے لیے آنا چاہیے. نمبر 2, تیسری بات آتی ہے کہ یہ جس لیول تک یہ اب جتنا پریشر بن رہا ہے نا, یہ جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ ایک ریلیف والو ہے. اگر یہ ریلیف والو آپریٹ ہو جاتا ہے اور یہ سارا سسٹم ایک فیصلہ آ جاتا ہے, بڑا اچھا. ورنہ یہ پریشر کوکر, یہ نیشن پھٹے گی, عوام سڑکوں پر آئے گی. تو یہ بڑا اچھا چیز ہے کہ ایک پروسیس کو کنٹینیو کیا جائے. پارلیمنٹیرینز ہوں یا پولیٹیشن ہوں یا کوئی بھی ہوں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ایک بڑے فیئر طریقے سے کی جانی چاہیے. یہ سارا کریڈٹ اس اکاؤنٹیبلٹی کا واحد ایک پارٹی کو جاتا ہے, پی ٹی آئی, جس نے دھرنا کیا, جس نے احتجاج کیا, جس کی چیف منسٹر کے پی کے اوپر شیلنگ کی گئی. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پولیس فورس نے, لا انفورسمنٹ نے اس کے اوپر شیلنگ کی گئی جب وہ پنجاب کی طرف انٹر کر رہے تھے. سارا کریڈٹ عمران خان کو, سارا کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے. یہ آج جس پوزیشن میں ہو. فائنلی جو سب سے میں آخر میں بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جو آج ایس ایس سی پی کیس, ایس ایس سی پی نے ریکارڈ, جو چیئرمین ایس ایس سی پی نے ریکارڈ کیا, اور جس کے اندر کلیئر کٹ بتایا گیا کہ چیئرمین ایس ایس سی پی کو فورس کیا گیا کہ جو 2000 میں مشرف کے ٹائم میں انکوائری چل رہی تھی,
جو 2013 میں کولڈ سٹوریج میں حدیبیہ پیپر مل اور چودھری شوگر مل کے بارے میں جہاں منی لانڈرنگ کی گئی اس کو بیک ڈیٹ میں نوٹیفیکیشن کر کر چینج کیا گیا. یہ ایویڈنس سامنے آیا which is very serious cross. نہیں it's absolutely rubbish. Embarrassment for Noon League. Rubbish. کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی ہے, کوئی فیکٹ چینج نہیں ہوئے ہیں. 2013 میں ایک کیس کلوز ہوا ہے, 2016 میں absolutely rubbish ہے. جو رپورٹ ربش رپورٹ ہے دی نیوز میں, میں ریپیٹ کرتا ہوں, absolutely rubbish. ایس ایس سی پی نے آج وضاحت کہ نون لیگ کے لیے نون لیگ نہیں ہے, ایس ایس سی پی نے وضاحت دی ہے. یہ 2013 میں یہ فیصلہ کلوز ہو چکا تھا, یہ ٹرانزیکشن انکوائری کے بعد, اور انہوں نے جو ہے اس کو کلوز ٹرانزیکشن کے طور پہ 2016 میں ایس ایس سی پی نے سائن کیے, جو ابھی ایک مہینے کے دوران کچھ بھی چینج نہیں ہوا. اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر نااہل ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب تو نون لیگ پہ اس پہ کیا اثر ہوگا؟ پارٹی ٹوٹ جائے گی یا نیا صدر لے آئے گی؟ وقفے کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. شاہ صاحب ویری کوئکلی, اگر نااہل ہوتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب, نون لیگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی, بکھر جائے گی یا نیا صدر لے کر آئے گی؟ خدا نہ کرے ایسی کوئی بات ہو, اور نہ ہی ہو سکتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ, اور خاص کر خدا نہ خواستہ کیا بات نہ ہو کہ نااہل ہوں یا ٹوٹ جائے؟ نہیں, ٹوٹنے کی جو آپ بات کرتے ہیں, نااہل ہونے کا یا اہل ہونے کا فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی نا جی. لیکن آپ کہتے ہیں, پریزیوم کرتے ہیں کہ سپوز اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون پر ایز اے پولیٹیکل پارٹی قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب اس پہ اثرات ضرور پڑے گی چونکہ اگر الیکشن آ رہا ہے مطلب میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی ختم ہو جائے گی. نوبت یہ ایسے ہو سکتا ہے. یہ جس دن سے پاکستان بنا ہے, بڑے بڑے مارشاء اللہ نے نون لیگ میں بھی صلاحیت ہے کہ وہ نیا وزیر اعظم, انشاءاللہ کیوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر میاں صاحب رہیں گے, کوئی یہ میاں صاحب بھی تو پارٹی کا حصہ ہے, صحیح بات ہے. ہاں بے شک وہ وزیر اعظم نہ ہو, اسٹل سینئر پارٹی کے جو ہے. ایک ڈسکلیمر, ایک سینٹنس کہ کوئی نان الیکٹڈ باڈی جس کا نام جے آئی ٹی ہے وزیر اعظم کی اہلیت اور ان کے مینڈیٹ کا تعین نہیں کر سکتی. اب آپ کے سوال کا وہ تو سپریم کورٹ کے اب مفرزی کو میں وضاحت کر رہا ہوں, صرف اس کے ساتھ لگا رہا ہوں جو آپ نے مفروضہ بنایا کہ اگر اب یہ کہ ایک پاپولر لیڈر جس کا نام نواز شریف ہے اس کو ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کرنے کا جو بھی شکل ہمارے سامنے آ سکتا ہے یا پریزیوم کیا جا رہا ہے, ایک چیز یاد رکھیں, کیا وہ 1999 میں آؤٹ ہو گئے تھے؟ نہیں. پاپولر لیڈر 2013 میں کیا وہ اثر خان بن گئے تھے؟ 2008 میں اثر خان بن گئے تھے؟ نہیں. پاکستان کے مقبول لیڈر, تمام ایجنسیاں, رائٹرز اے ایف پی سے لے کے کہ 2018 میں بھی نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس. میرا خیال میں 10 تاریخ کو جے آئی ٹی جو اپنی فائنل رپورٹ جو 3 ممبر اسپیشل امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی, اس کو دے گی, جس کے اندر ان کو ڈکلیئر کیا جائے گا, وہ پڑھیں گے, سنیں گے اسپیشل امپلیمنٹیشن کمیٹی, اور اس پر ڈیسیجن دیں گے کہ یہ نواز شریف اور اس کی فیملی نااہل ہے, اور ان نے جو 64 کروڑ روپے کا حدیبیہ پیپر مل میں جو منی لانڈرنگ کیا, یہ ایف بی آر کو ریفر کیا جائے گا, اور ایف بی آر ان کے اگینسٹ پینل ایکشن لے گا, کرمنل ایکشن اگینسٹ لے گا. یہ ہوگا اس کا کنکلوژن. مہر, لاسٹ ورڈ. یہ اسی کویسچن پہ جو آپ نے سب سے پوچھا ہے. یس. Look, again, as a Pakistani who's concerned about her country, I hope کہ ایسی سچویشن نہ ہو. I hope کہ وہ اپنا کیس جے آئی ٹی میں صحیح طرح پیش کر سکیں اور ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں وہ ساری کی ساری کلیئر ہو جائیں. بٹ اگر انسیڈنٹلی وہ گلٹی ہیں آف دی ایلیگیشنز, تو آئی تھنک مورلی ان کو خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے. اینڈ آئی ڈو بلیو کہ ہمارے ملک میں پارٹیز ایک لیڈر کے نام پہ چلتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے نام پہ پی 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 تھی, پی ایم ایل کیو جنرل پرویز مشرف کے نام پہ تھی, نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ان لوگوں کے نام پہ پی ایم ایل این چلتی ہے, اور عمران خان صاحب کے نام پہ پی ٹی آئی چلتی ہے. لیکن نون لیگ پرانی پارٹی ہے مہر, اور اس میں بڑے لوگ ہیں, بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں. لیکن جیسے ظفر صاحب نے کہا تھا, لوگ ہیں. مہر, میرا وقت بالکل ختم ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں مہر تارڑ کا, سینیٹر نعمان وزیر صاحب کا, جانا جگزئی صاحب کا, اور ظفر شاہ صاحب کا. آپ کا بہت شکریہ سینئر رہنما سارے, اور کل ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.